नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना साहब को सलाम के बाद आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है हमारी पूरी टीम की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, आपकी मेज़बान की तरफ से, और यकीनन आपके सवालात भी हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का मौजू है वो आपके हम गोश गुजार कर दें। हमारा आज का मौजू है जानबूझकर नमाज तर्क करने का गुनाह। नाज़रीन जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की, समझने की, तो हम देखते हैं कि उसमें जिन इबादत का जिक्र आया है उनमें सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है नमाज के बारे में। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बार बार कहता है कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि जब अगर कोई मुश्किल या कोई आफत दरपेश हो तो सब्र के बाद नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, यानी रोज़े जज़ा में क़यामत के दिन बंदे से जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के मुताल्लिक़ होगा। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कभी कभी अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसे हैं जो कि 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद कहीं ना कहीं कोताही और गफलत का शिकार हो जाती है। कभी अनजाने में ऐसा होता है और कभी जानबूझकर हो जाता है। तो अनजाने में तो जाहिर सी बात है कि इंसान उसके क़ज़ा अदा कर लेता है या अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन जानबूझकर नमाज को छोड़ने का क्या गुनाह है, क्या वईद है, क्या अजाब है, यह हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जितने भी अहकाम शरीयत के हैं उसमें आदमी की ताकत, उसकी माली हालत, उसके हालात, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ज़कात है, मालदार है तो ज़कात देगा, मालदार नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं है। हज पहुंचने के लिए, हज के लिए वहाँ जाने की गुंजाइश है तो पहुंचेगा, हज करना फ़र्ज़ होगा, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। एक आदमी हो सकता है, ऐसे बेशुमार लोग हैं कि वो सारी ज़िंदगी ना उन्होंने ज़कात दी, इसलिए कि ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं हुई। रसूलुल्लाह ने भी नहीं दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं दी। और एक किसी बुज़ुर्ग ने कहा है, वहल तजिबु ज़कात अला करीमिन, क्या किसी शरीफ और किसी फयाज आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो भी सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माल जमा करके और साल भर तक बैठा है, किसी को दे नहीं रहा है। बेशुमार ज़रूरतमंद हैं, बेशुमार भूखे हैं, बेशुमार नंगे हैं, बेशुमार सर्दी में सुसड़ने वाले लोग हैं, और ये अपना माल लिए बैठा है, किसी को दे नहीं रहा है। तो वो कहता है क्या किसी करीम शरीफ आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो सकती है? यानी इसकी नौबत ही नहीं आएगी। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया भी बेशुमार, लेकिन खर्च इतना करते थे कि अपने पास नहीं है तो कहीं से लेके भी दे दिया और अपनी ज़रूरतों को दबा के दे दिया। अपने आप जो है कोई और कपड़ा ओढ़ के बैठ के और अपना कपड़ा किसी को दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नमाज वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस्तिताअत नहीं देखी जाती। माल है तो भी ज़कात नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, गरीब हो तब भी है, कपड़े नाकाफ़ी हैं तब भी है। हत्ता कि एक आदमी, मसला फ़िक़ह का ये है कि अगर किसी आदमी के पास कपड़ा बिल्कुल इतना भी नहीं है जितने पर ज़कात, जितने पर नमाज ज़रूरी है जितने के साथ, तो वो जो है बैठ के, खड़े होने के बजाय बैठ के नमाज पढ़ेगा। वो इसलिए कि नंगा जिस्म जो है खड़े होकर ज़्यादा नुमायाँ होता है, तो बैठ के पढ़ेगा, किसी और चीज़ से अपने आप को छुपाएगा, नमाज वो भी पढ़ेगा। फ़ाक़िदुत तुहरैन का एक मसला फ़िक़ह की किताबों में आता है कि जिसके पास पानी भी नहीं है, जिसके पास मिट्टी भी तयम्मुम करने के लिए नहीं है, नमाज उसके लिए माफ़ नहीं है। कैसे करेगा मौलाना साहब जब वज़ू नहीं हो पा रहा और तयम्मुम भी नहीं हो पा रहा? तयम्मुम भी नहीं हो पा रहा है तो वो ये देखेगा कि जहाँ मिसाल के तौर पर लोहे के पिंजरे में एक आदमी को कैद कर दिया गया है और वहाँ वो लोहे का है, सारी चीज़ें हैं, उसमें देखेगा अगर वहाँ इतनी रेत वेत है तो उसी से वो करके अपना तयम्मुम कर लेगा। नमाज में ये बता रहा हूँ कि माफ़ी की कोई शक्ल नहीं है। एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और हाथ तक नहीं उठा सकता, तो वो भी गर्दन के ज़रा से इशारे से, हाथ के थोड़े से इशारे से नमाज़ पढ़ेगा। अगर इतना माजूर हो जाए कि आँखों के ही इशारे से सिर्फ कर सकता है, तो सिर्फ आँखों का इशारा तो काफ़ी नहीं है, उसको माजूर माना जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए क्या हम जब नमाज़ छोड़ते हैं तो इतने माजूर होते हैं? बिल्कुल नहीं मौलाना साहब, बिल्कुल नहीं। तो नमाज जो है, आप कुरान मजीद का बिल्कुल शुरू खोलेंगे सूरह फातिहा के बाद, जब आप सूरह बकरा शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह
ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. بالکل موضوع. یہ ہدایت کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ اور نماز اور بار بار ان چیزوں کا جو ذکر آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی اہم چیز ہے یہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے باقی تمام احکام خداوندی کے بارے میں اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا وہ. اس لیے نماز جو ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایمان اور کفر کے درمیان ایک پہچان جو ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو مومن ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے تو مومن نہیں ہے. بالکل مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے. معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رسول پاک سے کہ بہت زیادہ ہے, اور کم کرتے 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 جب 5 ہوئیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 50 نمازوں کے بدلے, اور پھر رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو 5 نمازیں بھی ادا کرے گا وہ 50 کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ہن خمسون وہن خمسون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ 5 ہیں لیکن 50 ہی ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے. جی, اس لیے کہ ہر عمل جو ہے وہ الحسنۃ بعشر امثالہا, نیکی جو ہے 10 گنا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے 5 نمازیں ہیں لیکن یہ 50 نمازوں کے برابر ہیں. اچھا, اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دقت نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ تو فرما چکے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو ان کو نماز کیا 50 کیا 100 بھی کہہ دیا جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے کوئی پریشانی نہیں تھی. امت کے لیے مشکل, امت کے لیے مشکل تھی, لیکن اس امت کا احساس چونکہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کر چکے تھے, اس لیے ان کو توجہ دلائی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا, یہ 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی. بالکل. اور کتنا مولانا صاحب اگر ہم دیکھیں تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ 5 وقت یہ منادی کرائی جاتی ہے, اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے دربار میں, اور ہم جانتے ہیں, سنتے ہیں, اور اس کے بعد بھی کوتاہی کرتے ہیں. وہ بلا رہا ہے, بھول ہو جائے تو وہ بھولنے کا موقع نہیں ہے, وہ بار بار. پھر وہ ایک اس کے لیے الگ سے مسجد بنا دی گئی, ایک عبادت خانہ ہے. کوئی آدمی کہے کہ ہمارے گھر میں شور ہر وقت ہوتا رہتا ہے, بچے ہیں, یہ ہے, یا ہماری جگہ تنگ ہے, یا ہمارے گھر کے اندر ہی کارخانہ ہے, وہاں کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے ایک الگ جگہ بنا دی ہے, وہاں آؤ, وہاں نماز پڑھو. وہاں نماز پڑھانے والا ایک آدمی موجود ہے. اگر تمہیں نماز نہیں آتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے ایک آدمی نے نیت باندھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ پڑھنا آتا نہیں اسے, اس کی نماز ہو جائے گی. امام کے ساتھ ساتھ دیتا رہے اور سلام, نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک جو امام صاحب کر رہے ہیں وہ کرتا رہے, اور اسے کچھ اور نہیں آتا ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. اتنی ساری سہولتیں دی گئی ہیں. بالکل. نماز کے ساتھ کامیابی کو بھی جوڑا گیا ہے, اگر ہم اذان کے الفاظ دیتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی کامیابی دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈ رکھی ہے, وہاں تلاش کر رکھی ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے بہت وقت بچا ہوا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اخروی کامیابی ہماری نظروں سے کیوں اوجھل رہتی ہے, ہم اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ اصل میں ہم لوگ جو ہیں, قرآن مجید میں ایک فطرت بتائی گئی ہے انسان کی, تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. نقد چیز کو تم دیکھتے ہو, ادھار چیز اور بعد میں آنے والی چیز تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ آج کو بھی دیکھتا ہے اور آنے والے کل کو بھی دیکھتا ہے. ایک ناسمجھ آدمی صرف اس وقت کو دیکھتا ہے. جیسے جانور ہے, اس وقت وہ سامنے چارہ آیا ہے, اسے کھانے کے لیے تیار ہے. یہ کسی اور کی چیز ہے اور وہ آئے گا تو مجھے مارے گا, یہ ابھی اسے پتہ نہیں ہے. جب وہ آئے گا اور ڈنڈا مارے گا جب ہٹے گا وہ. اسی طریقے سے جو ناسمجھ انسان ہے وہ بھی کل کو نہیں دیکھتا, حالانکہ کل کو دیکھنا بھی انسانیت کا تقاضا ہے. ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا کل کیسا ہوگا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل. مولانا صاحب یہاں ایک سوال اور ہے. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, جن پر کسی نصیحت کا, کسی تاکید کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے کالز بھی ایسے آتے ہیں کہ اگر بیوی جو ہے نماز کی پابندی کرتی ہے تو شوہر اور بال بچے نہیں کرتے, یا گھر کے بیشتر لوگ جو ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے. نصیحت کا اثر ان پر کیوں نہیں ہوتا, اور اگر ان کو نصیحت کی جائے تو کس انداز سے کی جائے, یا پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, دیکھیے, جس کو خدا پاک نے توفیق دی ہے اس کو تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا وما علیک الا البلاغ المبین, آپ کے اوپر جو ہے پوری طرح سے بات کو پہنچا دینا ہے. کوئی مانے نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال وہاں رہے, اپنی قوم کے درمیان دعوت دیتے رہے, بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے. اس کا مطلب نہیں کہ ان کی نبوت ناکام ہے یا ان کے اجر میں کمی آ گئی, انہوں نے اپنا کام پورا کیا. اس لیے سمجھانا بجھانا تو چاہیے, لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کسی آدمی کو, فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایک آدمی سے بار بار کہا اور اس نے جھنجھلا کے یہ کہہ دیا میں نہیں پڑھتا, تو یہ کفر کا جملہ ہے. میں نہیں پڑھتا, پڑھو نہ پڑھو, لیکن نماز کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں پڑھوں گا یا میں نہیں پڑھتا, یہ بہت خطرناک بات ہے.
مولانا صاحب یہاں ایک سوال اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی رسی دراز کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان پر انعام و اکرام کی یا مال و دولت کی کافی ایسی گنجائش ہے, وسعت نظر آتی ہے, جو ایک غریب مفلوق الحال نمازی کے دل میں یہ خیال پیدا کرتی ہے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی جو ہے اس کو خوشحالی ہے, ہر طرح کی فراخی نصیب ہے. یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ خیال جو ہے کسی ایک فرد کا نہیں ہے. عام طور پر جو لوگ گمراہی کے باوجود خوشحالی میں رہتے ہیں ان کو یہ خیال ہوتا رہتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو خدا پاک ہمیں سے چھین لیتا. حالانکہ خدا پاک جب ناراض ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ نقد اس کا سزا دے دے, فوراً سزا دے دے, وہ اپنے حساب سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بتایا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات لکھ نہ دی ہوتی, پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا, تو لمستکم فیما افضتم عذاب عظیم, تو تمہیں زبردست عذاب آ جاتا. لیکن ہر چیز کا خدا پاک نے ایک حساب مقرر کیا ہے. جب وہ حساب آ جاتا ہے تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں, وہ سزا ضرور آ جاتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب کہ دو طرح کی آزمائش ہے, یعنی اس غریب اور نمازی کے ایمان کی, صبر کی اور توکل اللہ کی آزمائش ہے, اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسی دراز کر رکھی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا انتقام آتا ہے اس کی رسی وہ تو کھینچ لیتا ہے. تو پھر وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں لیکن ہماری چالیں اور ہماری تدبیریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. جب اس کا وقت آ جائے گا, آدمی جب شکار کرتا ہے مچھلی کا ڈور ڈال کے اور کانٹا ڈال کے, تو مچھلی آ جاتی ہے تو وہ اسے جب کھانے کے لیے چلتی ہے, کھا کر اسے لے کے منہ میں, تو شکاری جو ہے فوراً جھٹکا نہیں دیتا, اس کو اچھی طرح سے منہ میں پکڑنے دیتا ہے. جب وہ اچھی طرح سے پکڑ لیتی ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہ کانٹا جو ہے اس کے منہ میں آ چکا ہے, تو پھر وہ جھٹکا دیتا ہے اور وہ تالوں میں گھس جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکتی. خدا پاک اسی طریقے سے موقع دیتا ہے, لیکن ایک صاحب ایمان, ایک باتوفیق انسان اور جو کسی سمجھانے والے کی باتوں کو دھیان سے سنتا ہے, وہ اس موقع دینے کو ڈھیل دے کر اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزار دیتا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہم چل رہے ہیں روز حشر کی جانب. پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا. اس دن کا منظر کیا ہوگا مولانا صاحب, اور حساب کتاب کس طرح ہوگا؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. روز محشر جب کہ جان گھل رہی ہوں گی اور حد سے زیادہ سخت دن ہوگا وہ, تو اس دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم وترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قلم میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پنڈلی کھولنا عرب کا محاورہ ہے جو سخت مشکل پیش آنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی اردو میں ہم بولتے ہیں کہ پائچے چڑھا لو. پائچے چڑھانے کا مطلب یہ کہ کانٹے وانٹے گھاس پھوس آ رہی ہے اور کیچڑ ہے, پانی ہے, ذرا پائچے چڑھا کے سمٹ کے مضبوط ہو کے چلو. تو یکشف عن ساق کا مطلب یہ ہے. بعض لوگوں نے اس کے اور مطلب بھی بتائے ہیں, اور یکشف عن ساق کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا وہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے عرب شعراء کے اقوال نقل کر کے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس مفہوم میں آتا ہے, بہت سخت دن ہوگا. وہ جو سخت دن ہوگا اس دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ سجدہ کرو تو فلا یستطیعون, وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. توفیق چھن جائے گی, توفیق چھن جائے گی, ان کی کمر تختہ جیسی ہو جائے گی. اور جن لوگوں نے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی وہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سالمون تھے, یہ صحیح سلامت تھے. اس وقت ان کو نماز کو کہا جاتا تھا, یہ جھکتے نہیں تھے. آج ان کی توفیق چھین لی گئی ہے, جھک نہیں سکیں گے. سب کے سامنے ذلیل ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اللہ رسول کا تابعدار کہتے تھے, لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے. بالکل مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ, اور روز حشر میں جو یہ کیفیت ہوگی اللہ اس کیفیت سے بھی ہمیں بچا لے. دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ. شہاب بھائی پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ شہاب الدین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. اسما صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ اسما ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے اسما بھی انتظار نہیں کر سکی. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بہت جلد حاضر ہوئے.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. کچھ سوالات ہیں جو شہاب صاحب نے درج کروا دیے ہیں, رسمہ صاحبہ نے بھی. مولانا صاحب, نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے, اور کیا نفل نماز کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے, کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے, وطر کے بعد کی صرف 2 نفل نمازیں 2 رکعتیں, وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے, آپ کے اتباع میں وہ 2 رکعتیں تو بیٹھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. وطر سے فارغ ہو کر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں, وہ تو بیٹھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ وہ بیٹھ کے پڑھے ہیں. باقی اس کے علاوہ نفل نماز اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا اجر ملے گا, اور بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا اجر ہوتا ہے. جی, اسما صاحبہ نے بھی یہ ہوش مندی کی کہ انہوں نے اپنا سوال درج کروا دیا. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں. اب وجہ کیا ہے, یہ ہماری گفتگو تو ہو نہیں سکی, لیکن کوئی دعا بتا دیجیے. ناراض رہنے کی بہت سی وجوہات تو ایسی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی مزاج کا بہت زیادہ چڑچڑا, بہت زیادہ غصہ, اور بہت ہی زیادہ شرائط ہیں کہ خوش رہنے کے لیے بہت ہی گہری شرطیں ہیں, وہ تو بات الگ ہے. ورنہ جہاں تک ہو آپ اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کیجئے کہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو. مولانا صاحب, زندگی شرطوں کی پابند تو نہیں ہوتی, اور جہاں شرطیں ہوتی ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی. دیکھیے, کبھی کبھی آدمی جو ہے ان باریکیوں کو نہیں دیکھ پاتا. اپنے مزاج سے بے قابو ہے ایک آدمی, بہت جلدی اسے غصہ آتا ہے. زود رنج کہتے ہیں ایک آدمی ہوتا ہے ایسا جسے بہت جلدی شکایت ہو جاتی ہے. تو ایسے آدمی کی رعایت سامنے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ اچھا بھائی کیا چاہیے آپ کو, کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی سبب پیدا نہ ہونے دیا جائے, اور کبھی جب موڈ اچھا ہو تو ان سے کہیے کہ آپ جو اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئے تھے, ناراض ہونے کی بات تھی, بعد میں پوچھ لیجیے ان سے. لیکن اس مزاج کو سہنا اور اس کے ساتھ زندگی گزار دینا, یہ لیکن ہنر ہے گزارنی مولانا ہے, صاحب. بالکل, زندگی گزارنی ہے تو اس کے طریقے ایسے اختیار کرنے پڑتے ہیں. بہت شکریہ. آئیے میشر صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو جی فرمائیے بہن, سوال کیا ہے؟ بلند آواز سے. میشر صاحبہ ذرا بلند آواز سے فرمائیے, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہماری لڑکی جو ہے 1 سال ہوئے ختم ہوئے, ہم کو خواب میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایاز بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرے کو روح اور اس کے بارے میں جانکاری لینا تھا. روح, سوال ذرا واضح کر دیجیے ایاز صاحب. اچھا اچھا ٹھیک. مولانا صاحب, روح اور ہمزاد, ہمزاد کیا چیز ہے؟ روح تو سمجھ میں آتی ہے. ہمزاد جو ہے ایک جنات کی قسم کی ایک چیز ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے. ہمزاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ پیدا ہونے والا, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو یہ ہمزاد جو ہے, کچھ لوگ جو ہیں بہت ساری عملیات وغیرہ میں اس کو قابو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور وہ قابو ہو جاتا ہے کہ بالکل دوسری دنیا چھیڑ دی ہے انہوں نے. لیکن روح کے متعلق تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یسألونک عن الروح, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ روح ایک امر ربی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے, اور وہ تھوڑا علم بھی صوفیاء کرام کی تمام بحثیں جو ہیں روح سے ہی متعلق ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہیں. یہ اس کے باوجود بہت ساری چیزیں روح کی چھپی ہوئی ہیں. وہ اتنا کافی ہے کہ اللہ کے حکم ہے, اور شریعت کی تمام پابندیاں روح کو پاک کرنے میں مفید ہوتی ہیں. بہت شکریہ. آئیے سلیم بھائی سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے سلیم صاحب, سوال کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے ماں باپ بہت ناراض ہیں ہم سے, بالکل ملنا نہیں چاہ رہے ہیں. وہ 2 بچوں کی شادی بھی ایسی کر دی ہمارے بھائیوں کی, ہمیں نہیں پوچھا اس میں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے. سلیم بھائی ذرا اپنا سوال دہرائیے. سمجھ میں آ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے اماں اور ابا بہت ناراض ہیں ہم سے. کیوں ناراض ہیں؟ اور 2 بھائیوں کی ہماری شادی ہمارے بغیر کر لی, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں, ایسی کیا بات ہے. ٹھیک ہے. مجاہد بھائی آپ بتائیے, سوال کیا ہے؟ آخرت بخیر ہو جو دعا مانگتے ہیں اس کو اپنی وضاحت ذرا فراہم کر دیجئے, اور کیا کیا آخرت کے لیے دعا مانگنا ذرا اچھے طریقے سے بتا دیے تو مہربانی ہوگی. ضرور. بہت شکریہ, بہت شکریہ مجاہد بھائی. جی مولانا صاحب اسی سے شروع کریں. دیکھیے, جب یہ کہا جاتا ہے تو آپ نے الفاظ شاید بدل دیے ہیں, یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. عاقبت بخیر کہتے ہیں. عاقبت کا مطلب ہوتا ہے انجام بخیر ہو, یعنی آپ کے آخر کے حالات بخیر ہوں.
کوئی ہم بڑا منصوبہ لے کر چل رہے ہیں، اس کا انجام بخیر ہو کا مطلب یہ کہ وہ بحیثیت مجموعی شروع میں کچھ بھی ہوا ہو لیکن اخیر میں کامیاب ہو. ایسے کسی انسان کی جب دعا کے دیتے ہیں عاقبت بخیر ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا انجام اخیر میں ٹھیک ہو. جو کچھ بھول چوک ہو گئی ہیں ان کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک زندگی اختیار کر کے دنیا سے جب تم جاؤ تو تمہارے حالات بہتر ہوں، ایمان کے تقاضوں پر پورا ہوتے ہوئے دنیا سے جاؤ. یہ دعا کا مقصد ہوتا ہے. جی کوئی دعا بھی بتا دیں مولانا صاحب جس کا مضمون اس سے متعلق ہو، مطابقت بس وہ جو حدیث شریف میں دعا بتائی گئی ہے، رب آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یہ تقوی کی دعا ہے. پروردگار ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور شریعت کے ایک ایک حکم کی اور اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو ماننے کی توفیق دے. آمین. اب سلیم بھائی کا کہنا ہے کہ شادی انہوں نے شاید والدین کی مرضی کے بغیر کی ہے اور وہ ناراض ہیں، کیا کیا جائے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شادی، وہ ماں باپ ناراض ہیں ان سے. جی وہ کیوں ناراض ہیں یہ تو یہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو منانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے. کسی اور کو منانے کے لیے ہمیں جھکنا پڑتا ہے، وہاں جھکنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کے سامنے تو ہم جھکے ہوئے ہیں ہی. ان کے قدموں میں ہماری زندگی گزری ہے، ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا ہے. ان سے اپنے آپ کو پست ماننا سب سے آسان چیز ہے. اس لیے ان کی خوشامد درآمد کر کے آپ ان کو منائیے. یہ نہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ وہ جائز ہیں ان کا ناراض ہونا یا ناجائز ہے. ہر حال میں ان کو منانے کی کوشش کیجئے غیر مشروط طور پر. مولانا صاحب جہاں ان سے وضاحت کی تھی سوال کی کہ کیوں ناراض ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ شادی اپنی مرضی سے کریں. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 بھائیوں کی شادی بھی انہوں نے کر لی اور ہمیں نہیں پوچھا. یعنی اتنے ناراض ہیں کہ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں اور ایک بیٹے کو نہیں پوچھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سلسلے میں وہ جو ہمارے ایک کہاوت ہے کہ خربوزے پہ چھری گرے جب خربوزہ کٹے گا، اور چھری پہ خربوزہ گرے جب خربوزہ کٹے گا. ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ اولاد کو ہر حال میں ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ ناراض کیوں ہیں، جو بھی کچھ ہے ہماری غلطی ہے. سلیم صاحب بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور منا لیں گے. رئیس صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ رئیس صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ زاہدہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ راہیلہ صاحب آپ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راہیلہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہی ہے کہ میرا رات ناک میں مچھر سم گیا تھا اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہونے لگا. ٹھیک ہے، میرے پھر وہ ناک میں مچھر سم گیا تھا. جی پھر وہ مچھر باہر نکلا یا وہیں رہ گیا؟ میرے ناک میں اندر مچھر سم گیا، اس کے بعد گھبراہٹ چالو ہو گیا، بہت گھبراہٹ ہونے لگا. اب بار بار ہو جاتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اب پھر مولانا صاحب ان کا جو مسئلہ ہے ناک کے اندر مچھر داخل ہو گیا، پھر یہ کیفیت ایک بار ہوئی یا یہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار ہوتی ہے؟ نہیں، وہ نکلا نہیں، وہ بظاہر اس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو لے جا کے دکھائیں، اور اگر وہ اس کے اندر ہی مر گیا ہے رہ گیا ہے تو اس کو صاف کرائیں. بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ان کو نجات دے. جی فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام فاطمہ. بہت بہت سلام. جی ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہے کہ آپ بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کی عمر دراز کرے اور یہ پروگرام ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے. ایسا دل چاہتا ہے کہ سارا دن یہ پروگرام چلتے رہے. ہمارا دل اس میں اتنا لگ گیا ہے کہ ہماری صبح اور شام اس کے بغیر نہیں ہوتی. بہت شکریہ بہن ان پاکیزہ جذبات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے. آپ کے لیے بھی ہم مولانا معظم صاحب کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی عمر کی لمبی دعائیں کرتے ہیں. آپ کی اور آپ کے پورے اسٹاف کو بے حد سلام، بے حد دعائیں. بہت شکریہ. کروڑوں بار جزاک اللہ آپ لوگوں کا ایسا پروگرام شروع کرنے کے لیے. بے حد آپ کے شکر گزار ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت اچھا رکھے. دین و دنیا کی دولت سے ہم سب کو معلومات کر سننے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو بھی اللہ اچھا رکھے ہمیشہ. ہم سب کے لیے بہت دعائیں کریے. انشاءاللہ آپ ہمیشہ شامل رہیں گی دعاؤں میں، اور ہم سب کی طرف سے بھی ان پاکیزہ اور پیار بھرے جذبات کے لیے بہت شکریہ. تمنا صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تمنا.
ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری مام جان کے کم سے کم 10 سے 12 سال کے کمر میں درد ہے ان کے. ہاں جی 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 کمر میں درد ہے. پھر آپ نے علاج وغیرہ کروایا ہوگا؟ علاج بہت کروایا لیکن کم نہیں ہو رہا ہے وہ درد. اس کے لیے کوئی دعا چاہیے اور ہم نے ناموں کے معنی جانا ہے. نام بتائیے. ایک سمیہ اور ایک ساریہ. ساریہ ٹھیک ہے. ساریہ سمیہ اور آہنا. تیسرا نام کیا بتایا تمنا؟ آہنا. آہنا ٹھیک ہے. سمیہ. 2 نام تو سمجھ میں آتے. وہاں صاحب کمر میں درد کے لیے بتا دیں کہ کیا دعا پڑھیں گے؟ دیکھیے انہوں نے علاج معالجہ سب کچھ کیا ہوگا, مختلف قسم کے تیل ویل استعمال کیے ہوں گے. اسی کے لیے آپ یہ بھی کیجئے کہ 1 بوتل مستقل اس کام کے لیے کر لیجئے اور اس پہ بار بار سورہ فاتحہ اور سورہ فرق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے رہیں, اس کو پیتے رہیں اور اس پانی کو اور بڑھا کے پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ کہہ کر اپنے کمر پہ ہاتھ پہ دم کریں اور پھر کمر پہ پھیرتے رہیں. بار بار یہ عمل کیجئے اور استغفار ضرور کیجئے. کبھی کبھی بعض کوتاہیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خدا پاک پکڑ لیتا ہے. اس کے معافی جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ پکڑ ختم ہو جائے گی. اس لیے بار بار استغفار کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے. نجمہ اور تبسم دونوں بہنیں ہمارے ساتھ ہیں. پہلے نجمہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. نجمہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایسے ہی کہنا تھا کہ میری بھتیجی کی مارچ میں شادی ہوئی تھی. 4 مہینے تو گھر میں ادھر سسرال اور میکے میں رہتی رہی. اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ بنگلور چلی گئی. وہاں 5-6 دن کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ تھا, ان کی میاں ساس کی ان کے یہاں دعوت تھی, وہاں گئی. اس کے بعد 2-3 دن کے بعد ان کی آواز چلی گئی اور اس کے بعد آج 4 مہینے ہو گئے ان کی کوئی آواز نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ پریشان ہیں کہ مطلب علاج بھی کرا رہے ہیں اور بتایا کہ ان کی آواز کی نلی چپک گئی تو اس کی سرجری بھی کروا دی, سارے PGI وغیرہ سب جگہ دکھا لیا اور جو کچھ بھی بتا رہا ہے وہ سارے وہ کر رہے ہیں. جھاڑ پھوک بھی ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جنوں کا اثر ہے, کوئی کہہ رہا ہے کسی نے کروا دیا, لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نجمہ صاحبہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, شادی کے بعد وہ کسی ذہنی صدمے سے بھی 2-4 ہوئی ہیں؟ نہیں بہت خوش تھے سب لوگ, سسرال میں بھی میکے میں بھی, خود بھی. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے. تبسم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ نماز میں مطلب تحیات درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنے کے لیے, تو کتنی بھی دعائیں کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کے بعد میں آمین بھی کہنا ہے یا سیدھے سلام پھیر لینا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے تو ہم لوگ, میں اپنی طرف کی بات کر رہی تھی, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہر جس بات میں خوش ہو, جو کام ہو وہی کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز صحیح طریقے میں بھی جائز ہے اور ہم وہ کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کے لیے بھی اگر وہ منع کر دے اور ہم بھی اڑ جائے کہ نہیں مجھے وہ کرنا ہے, تو ہم تو گنہگار ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ بھی دے تو ہمارا دل تو مردہ ہونے لگتا ہے کہ کبھی کسی بھی خواہش میں وہ کبھی ساتھ نہیں ہوتے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے مولانا صاحب. کبھی کبھی دل رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھیے جائز بات میں دل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلے کی بات فرمائی ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کے بعد خالق کے بات توڑتے ہوئے نہیں مانی جائے گی. اللہ کا حکم کے خلاف کوئی بات اگر کوئی آدمی بھی کہتا ہے, کوئی بھی ہو, ماں باپ بھی ہوں, شوہر بھی ہوں, کوئی بھی ہو, ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. لیکن منع کرنے کا انداز بھی مناسب ہونا چاہیے, اس کی وجہ بتا دی جائے کہ نہیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے, ہمیں اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, میں بھی اللہ کی بندی ہوں, یہ بات تو صحیح نہیں. باقی اور جو کچھ کہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس طرح سے سمجھا کے معذرت کر لی جائے. شبینہ اور چاندنی. شبینہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال بتائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام جیسے, اور میں نے اس سے پہلے بھی میں کال کر چکی ہوں جب آپ بی بی فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بتا رہے تھے. میں نے کال بھی کیا تھا, آپ نے شاید رہنمائی کی, لیکن اس وقت اچانک کرنٹ چلے گیا ہمارے پاس, تو میں نام لکھ نہیں پائی. ان کی جو کتابوں کے بارے میں مولانا صاحب مجھے بتانے والے تھے, میں وہ نام نہیں لکھ پائی. آپ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں یا حضرت عائشہ کے بارے میں جاننا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں بتا رہے تھے اس دن, تو ان کے بارے میں جو کتاب کا نام جاننا تھا. اور ایک کہ ہم بہت عمر تک, کافی عمر تک بہت سے لوگ
بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, تو کیا یہ قبول ہو جائے گی یا اس میں کیا ثواب ہے یا کیا غلطیاں ہیں وہ جاننا چاہتی ہوں. اور مجھے مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, جیسے تھوڑے لوگ جمع ہو جاتے, دعوتیں ہوتی تھی تو مجھے اندرونی گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے شبینہ, آپ کے 3 سوال ہم نے شامل کر لیے. اب چاندنی صاحبہ سے بات کرنے کا وقت ہو رہا ہے, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. چاندنی ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے, اس کے لیے آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. اللہ کا شکر ہے بہن. ایک سوال, 2 سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ میری پیٹھ میں بہت تکلیف ہے, سلپ ڈسک ہو گئی ہے میری. جی. تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں کہ میں نماز کس طرح سے پڑھوں, کیسے پڑھوں, کیا کروں. اور دوسرا سوال یہ ہے, کبھی کبھی مجھے اور میری بیٹیوں کو دونوں کو بہت برے برے خواب آتے ہیں کہ کبھی کبھی میری بڑی بیٹی تو بہت زیادہ روتی ہوئی اٹھتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہمارا گھر بنا نہیں تھا تو ہمارے یہاں چراغ جلتے تھے کمرے میں. اب ہم نے اوپر کمرہ بنوا دیا, وہاں پر چراغ رکھ دیے ہیں, تو پتہ نہیں اس وجہ سے یا کیا وجہ ہے کہ اتنی پریشانی رہتی ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے, میری تو طبیعت ٹھیک رہتی ہی نہیں. ٹھیک ہے بہن, سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور لیں گے, چھوٹے سے بریک کے بعد بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کئی سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں, تو مولانا صاحب کے پاس چلیں گے اختصار کی گزارش کے ساتھ. مولانا صاحب, جیسے انہوں نے بتایا تھا معشر صاحبہ نے کہ ان کی بیٹی کے انتقال کو 1 سال گزر گیا, لیکن وہ خواب میں دکھائی نہیں تھی. دیکھیے, خواب میں نظر آنا ضروری نہیں ہوتا ہے. آپ ان کو خواب میں اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ کیجئے کہ ایک تو ان کے لیے بار بار کھانا بنا کے غرباء مساکین کو کھلائیے, اور دوسرے ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے, اور رات کو سوتے وقت جو ہے ان کو یاد کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیے. کئی دن تک آپ ایسا کیجئے, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ خواب میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. اب فاطمہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کی کمر میں درد ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے وہی حضرت ایوب علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. لیکن انہوں نے اصل بات یہ کہی ہے کہ میں نماز کس طرح پڑھوں. یہ دوسرا سوال ہے مولانا صاحب. اچھا جی, تو اس درد کے لیے بھی یہ پڑھیے, اور جو نماز کا معاملہ ہے اس میں جس طرح آپ بیٹھ سکیں, کھڑی ہو سکیں, جس طرح آپ کے لیے ممکن ہو, نماز کی جو شکلیں ہیں ان سے قریب تر جو شکل آپ اپنا سکیں وہ کر کے نماز پڑھ لیجیے, انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. جی. آواز چلی گئی ہے, 4 مہینے سے ان کی آواز نہیں ہے. تو اب جیسے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی دباؤ نہیں ہے, کوئی ایسا شوق یا صدمہ نہیں تھا, لیکن پھر یہ آواز کیوں چلی گئی ان کی؟ آپ 2 کام کر لیجئے. ایک تو یہ دھیان کر لیجئے کہ شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد آپ نے کوئی ایسی نیت کی ہو کہ ہماری شادی بخیر و عافیت ہو جائے تو ہم راہ خدا میں اتنے پیسے دیں گے, یا غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, یا ایسی کوئی بات بولی ہو, روزے رکھیں گے, اور وہ نہ کیا ہو ابھی, تو یاد کر لیجئے اور وہ کام پورا کر لیجئے. اور دوسرا کام یہ کر لیجئے کہ 360 والا جو ہم صدقہ بتایا کرتے ہیں اس کے لیے 5 لفافے بنائیے. 360 روپے رکھ کر لفافہ بنائیے, 5 لفافے بنائیے, 1800 روپے, اور کسی الگ الگ کسی آدمی کو, جتنے زیادہ ضرورت مند پریشان آدمی کی مدد کریں گے, اور اپنے رشتہ داروں میں ہونے چاہیے وہ, تو زیادہ اچھا ہے. ورنہ آپ کے یہاں کام کرنے والی کوئی آدمی, کوئی عورت ہے, کوئی لڑکی ہے, کوئی آدمی ہے, ان کی مدد کر دیجئے. غرباء و مساکین کی مدد کیجئے 1800 روپے سے. اس طرح سے 360 کر کے اس صدقے کی نیت سے, اس تکلیف کی نیت سے یہ کام کیجئے, انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کا کرم ہوگا انشاءاللہ. شبنم صاحبہ نے, تبسم صاحبہ نے دریافت کیا ہمارے سب کہ نماز میں دعا کی کیفیت یا دعا کا انداز کیا ہو؟ نماز کے بعد جی تشہد کے اخیر میں جو یعنی اخیر قاعدے میں جو پڑھی جاتی ہے اس میں دعائیں کئی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا بھی پڑھ سکتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا آخر تک یہ پڑھتے ہیں, اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعا ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک آمین کہنے کی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ خود اپنی دعا پر بھی آدمی اخیر میں آمین کہے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے. جی بہت شکریہ. شیبہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. بلند آواز سے شیبہ سوال بتائیے. جی پہنچ گیا. وعلیکم السلام. میرا پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز میں 4 یا 5 منٹ رہ گئے اور میں نے
ادا کر لی نماز، لیکن میں نے ساری تسبیح وغیرہ جو بھی مولانا صاحب بتاتے ہیں وہ پڑھتی ہوں، تو مطلب آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے مجھے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے فجر میں. تو کیا میری، اور پھر اس کے بعد دعا بھی کرتی ہوں، کیا وہ پھر میری دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں مسلم ہیں سارے، تو کیا وضو کر کے کسی کی غیر مرد کے سامنے آؤ تو وضو نہیں رہتا؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. ذاکر بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جو ہے نا، ہماری سالی کی شادی کو 14-15 سال ہو گئے ہیں جی. ان کے بچے نہیں ہوتے، بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں وہ. اب علاج بھی انہوں نے کرا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب کوئی دعا بتائیں. ایک تو وہ دھیان کر لیں اس بات کا، جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے شادی سے پہلے یا بعد کوئی منت مانی ہو روزے رکھنے کی، نفل پڑھنے کی، یا راہ خدا میں کچھ پیسہ دینے کی، ایسی کوئی بات ہو تو وہ اور ان کے گھر کے بڑے دونوں طرف کے، ان کے سسرال والے اور ان کے میکے والے، وہ غور کر لیں. ایسی کوئی بات ہے تو اس کو پورا کر لیں. اور ان کو چاہیے کہ سورہ مریم کی شروع کی 7 آیتیں کاف ہایا عین صاد سے، یہ 20 نمبر کی صورت ہے 16ویں پارے میں، یہ 7 آیتیں شروع سے لے کے 7 نمبر تک یہ مسلسل 6 مرتبہ پڑھیں، اور 7ویں مرتبہ کاف ہایا سے لے کر سورت کے ختم تک پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی گود بھرے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب انہوں نے بتایا نماز کے بعد کافی چیزیں پڑھتی ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتی ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں، انشاءاللہ قبول ہوگی، بلکہ جو چیزیں آپ پڑھ رہی ہیں اس کی برکت سے دعا میں اور زیادہ قبولیت کی صفت پیدا ہو جائے گی. جی. وضو کے بعد نامحرم کو دیکھنا، وضو پر کیا نہیں، یہ اثر؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد کوئی نامحرم اگر سامنے آ جائے تو اس سے آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بے تکلف نماز پڑھ سکتے ہیں. جی. جیسے انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ یا دیگر جو صحابیات ہیں ان کی سیرت پر کچھ کتابیں آپ نے اس دن بیان کی تھی، یہ نوٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے، ایک تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت عائشہ کی سیرت پر، وہ کہیں سے بھی پوچھ لیجئے، کتب خانوں میں جا کے آپ کہیں گی تو ان کی ایک کتاب ہے سیرت عائشہ پر. اور ایک مولانا مقبول احمد سہواروی مرحوم کی ایک کتاب ہے، وہ بھی ان سے پوچھ لیجئے. اس کے علاوہ صحابیات پر مستقل کتابیں 2-3 بزرگوں نے لکھی ہیں، وہاں اس میں حضرت عائشہ کے علاوہ اور بھی کئی صحابی خواتین کے حالات کی کتابیں مل جائیں گی. جی. ان کا سوال بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے متعلق ہے. دیکھیے، بیٹھ کر نماز پڑھنا اگر نفل نماز ہے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا. لیکن فرض نماز بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے. بہت ساری خواتین مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرے سوال کے لیے بہن کہیں گے تھوڑا سا انتظار. زاہد اور ذیشان یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. زاہد بھائی پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہنا یہ ایک چھوٹا میرا ناتی ہے 2 سال کا، اور وہ نیند میں روز ڈر جاتا ہے، روتا ہے 3-4 بجے صبح میں، روز رات میں روتا ہے 3-4 بجے صبح میں. آپ نے عمر کیا بتائی بچے کی؟ بچے 2 سال. 2 سال کا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ذیشان آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذیشان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پہنچا بھائی، اپنا سوال بتائیں. میرا ایگزام آنے والا ہے اور جو میں یاد کرتا ہوں نا وہ میں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا صاحب ضرور بتائیں گے کہ یادداشت بھی مضبوط ہو، حافظہ بھی مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی ہمکنار کرے. لیکن اس سے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. 5 سوالات ہیں ہمارے پاس مولانا صاحب، اور اس دوران انشاءاللہ اور کالز بھی آئیں گی. تو باری باری جیسے شبینہ صاحبہ کا آخری سوال ہم شامل کر لے رہے ہیں. پہلے مجلس میں ان کی طبیعت گھبراتی ہے، کیا کریں؟ دیکھیے، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو جو ہے زیادہ، جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، سانسوں کی گھٹن میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ وہاں سے ہٹ جائے کیجئے. کچھ دیر جب تک آپ کو برداشت ہو بیٹھیے، اس کے بعد ہٹ جائے کیجئے. اور جہاں بیٹھی ہیں اگر آپ کہہ سکتی ہیں ان سے ایگزاسٹ فین اگر وہاں ہے تو وہ چلوا دیجئے، کوئی کھڑکیاں کھلوا دیجئے، ورنہ انفرادی حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیے. جی. چاندوی کا سوال سلپ ڈسک سے متعلق ہے. اب نماز میں تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کریں یا جس بھی کیفیت میں ہو تو کیا اس کے لیے؟ ہاں، جس طرح سے وہ پڑھ سکیں نماز پڑھ لیں. جو نماز کی حالتیں ہیں
اس سے قریب تر جو حالت آپ اپنا سکتی ہوں اس میں نماز پڑھ لیجیے. اچھا، اب نواسا ہے 2 سال کا، یہ زاہد بھائی کا سوال ہے، اور وہ رات کو ایک مخصوص وقت میں اٹھ کر روتا ہے. ان کی والدہ کو چاہیے اور جو گھر کے دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں وہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر اور چاروں طرف دم کر دیا کریں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اور اس طرح دم کیجیے. اس طرح سے وہ جو آواز اس کی آ رہی ہے یہ آواز پھیلا دے گی اس پڑھائے ہوئے کے اثرات کو، تو گھر بھر میں جہاں تک آواز جائے گی وہ شیطانی اثرات وہاں نہیں آئیں گے. مولانا صاحب دم کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو تالی اس کا یہ اصل میں دم جو کرتے ہیں وہی دم کو ہم آواز بنا کر پھیلا رہے ہیں. یہ جو دم ہم نے کیا یوں پھونک مار رہے ہیں، اس پھونک کے ساتھ جو دم کے اثرات آ رہے ہیں اسی آواز تالی کی گونج کے ساتھ وہ پھیل جائیں، وہ سارے میں پھیل رہے ہیں. بہت شکریہ سید فخر الدین صاحب، اور ان سے پہلے محشر صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے ایک سوال پوچھا تھا، مطلب اس کا نکاح ہو چکا ہے اور کیا نام دیکھو مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، تو اس کے اوپر مطلب کرایا ہوا بتایا بہت کر رہا، اور میرے بیٹے بھی مطلب کچھ کام وام نہیں کرتا ہے اور ہم لوگ کا کہنا نہیں مانتا ہے. اور جو میری بھانجی ہے نا ان کے مطلب دونوں بیٹے بیکار ہیں اور کیا نام دیکھو وہ بالکل بھی کچھ نہیں کرتے، نہ ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں. اور ایک ہی بیٹی ہے، ماں باپ صبح کھا لیں تو شام کی پتہ نہیں ہے، شام کو کھا لیں صبح کی، اس پر یہ بیٹی بھی انہیں پریشان کر رہی ہے اور بالکل بھی اپنے شوہر کے ساتھ جانے نہیں پا رہی. کوئی دعا ایسی ہوئے جو مطلب یہ تو سب بتا دیتے ہیں کہ کرایا ہوا، مگر کوئی مطلب اس کا میں مطلب کیا کروں، مجھے بہت نہیں. آپ نے اس بچی سے جب یہ دریافت کیا ہوگا، یہ پوچھا ہوگا کہ کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہ رہی، کیا کہتی ہے وہ؟ مطلب جس لڑکے وہ پسند کرتی ہے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے اور وہ لوگ بدماش ٹائپ کے ہیں، اور مطلب وہ اس کو کرنا اگر ہوتا تو ابھی تک کر بھی لیتا اور اس کو وہ چھوڑ دے گا، مطلب اس کو بیکار ہے سب ملا کے کرنا کرانا. اسی چکر میں آپ کہہ رہی ہیں محشر صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اب یہ کسی اور لڑکے کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. مطلب وہ پہلے سے کسی اور کو پسند کرتی تھی مگر شادی تو نہ کر لی، مگر پھر اب پلٹ گئی اپنی بات سے، پھر پلٹ رہی ہے. تو یہاں تو بہت پرانا مسئلہ ہے مولانا صاحب. تو یہ آپ جو ہے میں کوئی ایسا چھو کر دوں اور وہ سب مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کہاں باخبر تھی اتنی دن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پھر آپ نے یا تو اسی کے ساتھ کیا ہوتا، اور اگر وہ لڑکا جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو آپ لڑکی کو آمادہ کیجئے جس سے شادی کی ہے اس کے ساتھ. یا تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی سے پوچھے بغیر، بالغ لڑکی سے پوچھے بغیر کبھی بھی کوئی شادی نہیں ہوتی. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کیوں نہیں کیا کہ مجھے اس سے نہیں کرنا؟ جب اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے کرنا ہے تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی سی ایک دعا بتا دوں اور مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہیں. بالکل صاحب. اور یہاں جیسے یہ کہہ رہی ہیں اثرات ہے یا جادو وغیرہ ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پرانا جو ان کا جو عشق ہے یا جو پہلے جیسے جو بھی ان کا افیئر ہے، یہ اس کا جس کو کہہ سکتے ہیں نتیجہ ہے. یہ کوئی اثرات وغیرہ کی بات نہیں ہے. آپ اس بچی کو سمجھائیے، آمادہ کیجئے اور سختی کیجئے مناسب حد میں. سختی تو مولانا صاحب انہیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، جب انہیں اس افیئر کا پتہ چلا تھا یا غلط روی کا اندازہ ہوا تھا. بالکل. اب اس وقت تو آپ نے پرواہ نہیں کی، اور پھر اس کے بعد بھی جب آپ کو پتا تھا تو شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا کہ جہاں ہم کر رہے ہیں یہ نبھے گا بھی، ورنہ پھر کہیں بنا کھیل خراب ہو جائے. تو مظلوم وہ مرد ہے جس نے شادی کی اور خود اپنی بھی زندگی جو ہے وہ اس کی عذاب میں مبتلا ہے. جی ہاں. چلیے فخر الدین صاحب سے بات کرتے ہیں. فخر الدین بھائی آپ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. ہم معذرت خواہ ہیں آپ کی کال کو اس وقت شامل نہیں کر سکے. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ جو بچی کے کان میں جو پیدا ہوتا ہے جی تو ایک کان میں اذان دی جاتی. ہاں ہلو. جی اور دوسرے میں اقامت ہوتی ہے. ہاں میرا سوال یہ ہے ہاں کہ بچپن میں بچے کے جو کان میں اذان دی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان کے اندر اقامت، تو یہی اس کی جنازے کی اذان ہوتی ہے نماز کی؟ کچھ ایسا سوال عام ہے. کچھ لوگوں نے ایک نقطہ پیدا کیا ہے، ورنہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، اس کی ہم پابندی کرتے ہیں، وہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، اس کی ہم پابندی کرتے ہیں. ان دونوں کا ایک نقطہ پیدا کیا ہے کچھ لوگوں نے، وہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ایسا حکم شریعت کا ہے نہیں
کہ یہ اذان ہے اور اتنے زمانے کے بعد اس کی نماز ہو رہی ہے. بالکل مولانا صاحب، بہرحال اچھا کیا کہ آپ نے اپنی جو یہ دل میں خیال تھا اس کو بھی جو ہے وہ دور کر لیا. اور جہاں تک سوال ہے مولانا صاحب، ان کا جو بہن نے سوال کیا تھا کہ بیٹے کام نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بھانجوں کا بھی مسئلہ ہے کہ کوئی نوکری نہیں، کوئی روزگار نہیں، ذہن چلا جاتا ہے بار بار اس طرف کہ تربیت اولاد میں کہاں کمی رہ جاتی ہے جو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو ہم پھر اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. تربیت تو وہ کرے جو خود تربیت یافتہ ہو. کچھ حالات، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ان کی ہی کچھ تربیت نہیں ہوئی، تو بہرحال اب جو وقت گزر گیا اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا. لیکن اب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیجئے، سمجھائیے، سمجھدار لوگوں کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کیجئے، کسی امام صاحب سے، کسی ایسے آدمی سے ان کو سمجھوانے کی کوشش کیجئے. جی سالار بھائی کئی دن کے بعد آج حاضر ہوئے ہیں ہمارے اس بزم میں، استقبال ہے آپ کا. فرمائیے کیسے ہیں اور سوال کیا ہے؟ بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے دونوں باجی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے سالار بھائی؟ باجی سوال یہ تھا کہ میں اسی زندگی کے اندر اللہ کی دیدار کرنا چاہتا ہوں، چاہے حقیقت کی دنیا میں ہو یا خوابوں کے اندر کیوں نہیں ہوتا. اللہ کا دیدار مولانا صاحب، یہ سوال کافی اپنے اندر جو ہے نئے نئے چیزیں رکھتا ہے. انور بھائی سے بات کریں، پھر سالار بھائی کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. انور بھائی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انور صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ہاں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے 24 سال، ہمارا بچہ ہے 24 سال کا، اور وہ بالکل جی انور صاحب 24 سال اس کی عمر ہے، مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ جی اور کیا کام کاج میں اس کا دل لگتا نہیں ہے، کھانا وانا کھاتا نہیں ہے. ایسا ہم کو شک ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے کیا. تو آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ذرا بچے کے تعلق. ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. عمران بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ مجھے کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہے میرا، اور ایک بچے پڑھنے میں بہت پیچھے ہے. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں. جی مولانا صاحب پہلے تو سالار بھائی کا سوال، انبیاء دیدار نہیں کر سکے، انسان سے ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا بندوں سے کہ میں بیمار تھا تو نے میری خبرگیری نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی تو نے میرا خیال نہیں کیا. وہ کہے گا پروردگار تو اور ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو اور بھوکا تھا، تو اور بیمار. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کا خیال رکھتا تو میں وہیں تھا. کیا بات ہے. تو آپ محتاجوں پریشانوں کو تلاش کیجئے اور دیوانے بن کر. ایسے نہیں کہیں گئے کہ ہوئے کیسے ہو اور وہ کہا ٹھیک ہوں بات ختم. ایسا نہیں، سچی لگن سے بیماروں کو، محتاجوں، بے سہاروں، پریشان لوگوں کو تلاش کیجئے، ان سے ملاقات کیجئے. اس دنیا کی زندگی میں اس دیدار یہی ہے. سبحان اللہ. اب سوال جو ہے ذیشان کا ایگزام میں ہونے والا ہے، ان کا حافظہ جو ہے مضبوط ہو جائے. وقت ہمارے پاس کم ہے، ہمارے سب سوالات زیادہ ہیں. بس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو آیتیں ہیں وہ پڑھیے، اور یا حفیظ و یا حفیظ ہر وقت چلتے پھرتے پڑھیے. انشاءاللہ یادداشت بھی اچھی ہوگی، امتحان میں کامیابی بھی ہوگی. وہاں صاحب امتحان کا معاملہ ہے تو رب اشرح لی صدری ان کو پورا بتا دیجیے. دیکھیے طٰہٰ، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے پورا نہیں بتایا. سورہ طٰہٰ جو 20 نمبر کی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 4 آیتیں بار بار پڑھیے اور یا حفیظ اکثر وقت پڑھتے رہا کیجیے. مولانا صاحب ہمارے پاس 2 بہت اہم سوالات رہ گئے، لیکن وقت چونکہ کم ہے اس لیے آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں. انور صاحب کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 24 سال ان کے لڑکے کی عمر ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ کام میں دل لگتا ہے. یہی سوال عمران صاحب کا ہے، کاروبار ٹھپ ہے اور بچے بھی جو ہے وہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتے. تو انشاءاللہ مولانا صاحب جب کل آپ کے سامنے ہوں گے تو یہ دونوں سوالات ان کے ذہن میں آج محفوظ رہیں گے، اور کل انشاءاللہ بھرپور رہنمائی مولانا صاحب کے توسط سے آپ سب تک پہنچے گی. فی الحال مولانا صاحب بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ہمارے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. ناظرین پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. مولانا صاحب کو، اپنی میزبان اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر یہ پروگرام آپ کے پیش نظر ہوگا. فی الحال زی سلام پر 25 اہم خبریں بلا توقف آپ کے پیش نظر ہیں. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.